अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़याम सादिक़ पेश करते हैं एतिक़ादी सवालात। इस गुफ्तगू में क़ुर्ब इलाही को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया गया है। तो आज का जो हमारा मौजू है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब क्या हमने कभी सोचा है कि हम उस हस्ती की क़ुर्बत या क्लोजनेस कैसे हासिल कर सकते हैं जिसका ना कोई जिस्म है ना कोई मकान। हाँ बिल्कुल, मतलब जिसकी कोई फिजिकल डायमेंशंस ही नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि देखें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो हम अक्सर कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स मेरे बहुत करीब है या फ़लाँ दोस्त मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। तो जब हम इंसानों की बात करते हैं तो ये क़ुर्बत आमतौर पर फिज़िकल होती है। सही, या फिर ज्यादा से ज्यादा जज्बाती होती है। हाँ, जज्बाती होती है। लेकिन जब बात उस ज़ात की हो जो ज़मानो मकान यानी टाइम और स्पेस की क़ैद से ये आज़ाद है, तो वहाँ फासले की मंतिक कैसे काम करती है? मतलब क्या खुदा कहीं दूर आसमानों पर बैठा है जिस तक पहुंचने के लिए हमें कोई तवील सफ़र करना पड़ेगा? ये वाकई एक बहुत ही बुनियादी और अक्ल को झंझोड़ देने वाला सवाल है। और अगर हम इसे ज़रा वसी तनाजुर में देखें ना, तो ये वो सवाल है जो इंसानियत सदियों से पूछती आ रही है। बिल्कुल। और आज हम इसी कॉन्सेप्ट की गहराई में जाएंगे। देखिए, बुनियादी मसला ये है कि हमारा जो इंसानी ज़हन है ना, वो मादी या मटीरियल चीज़ों का आदी हो चुका है। मतलब जब हम लफ्ज़ क़ुर्ब या नज़दीकी सुनते हैं तो हमारा दिमाग फ़ौरन एक फ़िज़िकल फासले को मेजर करने लगता है। हाँ, हम सोचते हैं कि भाई दो कुर्सियां कितनी दूर हैं या दो शहरों के दरमियान कितना फासला है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब बात खुदा की आती है तो ये फिजिकल बाउंड्रीज का जो पैमाना है, ये बिल्कुल बेमानी हो जाता है। हमें कुर्बत की एक बिल्कुल नई डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। ये बात तो आपकी 100% दुरुस्त है कि हम मादी पैमानों में कैद हैं। मैं इसको ना आज के डिजिटल दौर की एक मॉडर्न मिसाल से सोच रहा था। मतलब फर्ज करें कि किसी घर में एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है। अब रूल बड़ा सिंपल है। हाँ, वाईफाई के सिग्नल्स वाली बात। जी बिल्कुल। अगर कोई शख्स राउटर के करीब है तो सिग्नल स्ट्रांग होंगे, इंटरनेट स्पीड तेज होगी, और अगर वो दूर जाएगा तो सिग्नल वीक हो जाएंगे। सही है। लेकिन अगर खुदा हर जगह मौजूद है, मतलब अगर उसका सिग्नल कायनात के हर कोने में 100% स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है, तो कोई इंसान उसके करीब या दूर कैसे हो सकता है? ये फासले की लॉजिक तो यहाँ आकर मुकम्मल तौर पर फेल हो जाती है। ये वाईफाई वाली एनालॉजी इस मसले को समझने के लिए ना एक बेहतरीन नुक्ता आगाज है, और यही वो उलझन है जिसे हमारे माखज़ बहुत खूबसूरती से क्लियर करते हैं। अच्छा, तो कुरान इस बारे में क्या कहता है? देखें, अगर हम कुरान को देखें जो इन माखज़ का सबसे मुस्तनद सोर्स है, तो सूरा काफ की आयत 16 में खुदा एक ऐसा दावा करता है जो वाकई इंसान की अक्ल को दंग कर देता है। खुदा फरमाता है कि हम इंसान की रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। रगे जान से भी ज्यादा करीब। मतलब ये दावा तो हमारी सोच के मरवजा पैमानों को ही चैलेंज कर रहा है। एक इंसान की अपनी रग तो उसके जिस्म का हिस्सा है ना, वो फिजिकली उसके वजूद से जुड़ी हुई है। वो इस आयत को एक्सप्लेन करते हुए फरमाते हैं कि खुदा का ये कहना कि मैं रगे जान से ज्यादा करीब हूँ, ये किसी मादी फासले की बात नहीं है। तो फिर ये किस चीज की बात हो रही है? दरअसल ये खुदा के परफेक्ट इल्म, उसके कंट्रोल और उसके इहाता इल्मी की बात हो रही है। और इहाता इल्मी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खुदा को सब कुछ मालूम है। तो इसका मजीद क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कायनात की हर चीज अपने वजूद के लिए हर लम्हा खुदा की मोहताज है। बल्कि अल्लामा तबातबाई एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि खुदा इंसान और खुद उसके नफ्स के दरमियान एक इंटरमीडिएरी या वास्ता है। एक मिनट, इस नुक्ते को जरा तफसील से समझने की जरूरत है। खुदा इंसान और उसके अपने नफ्स के दरमियान वास्ता है, इसका अमली मतलब क्या हुआ? उम्म, इसे ऐसे समझें। मतलब जब हम कहते हैं कि इंसान का अपने नफ्स पर इख्तियार है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये इख्तियार सेकेंडरी है और असल कंट्रोल खुदा का है? आपने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अखज़ किया है। मतलब ये है कि इंसान का अपना वजूद, उसकी अपनी ज़ात, जिस पर उसे लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा कंट्रोल है, खुदा उस ज़ात से भी ज़्यादा उस इंसान के अंदर मौजूद और दखील है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और सूरे इन्फाल की आयत 24 में भी कुरान इसी बात की तरफ इशारा करता है कि खुदा इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाता है।
علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ فلسافیکل کانسیپٹ عام انسانی عقل کے لیے ہضم کرنا تھوڑا مشکل تھا نا، تو قرآن نے رگے جان کی مثال دی تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ ہاں، تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ خدا کوئی دور آسمانوں پر بیٹھی ہوئی اینٹیٹی نہیں ہے جسے دوربین سے تلاش کرنا پڑے۔ بالکل، وہ ہمارے وجود کی گہرائیوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، کیونکہ ہمارا وجود خود اس کے ارادے کا محتاج ہے۔ اگر ہم اسے اس زاویے سے دیکھیں تو کیا ہم اس کانسیپٹ کو کسی بنیادی ڈیجیٹل نظام یعنی آپریٹنگ سسٹم سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ آپریٹنگ سسٹم سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جیسے اسمارٹ فونز میں ایک او ایس ہوتا ہے جو ہر وقت موجود ہے، وہ بیٹری بھی مینج کر رہا ہے، اسکرین کی برائٹنس بھی کنٹرول کر رہا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ایپس کو بھی چلا رہا ہے۔ فون کی ہر ایکٹیویٹی اس سسٹم کے بغیر ناممکن ہے۔ ہاں بالکل، وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فون کی ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن فون کو کھول کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ رہا آپریٹنگ سسٹم اور میں اسے چھو سکتا ہوں۔ وہ فزیکلی کسی ایک پرزے تک محدود نہیں ہے۔ تو کیا خدا کی موجودگی کا کانسیپٹ کچھ ایسا ہی ہے؟ یہ انالوجی بہت ہی شاندار ہے اور یہ ہمارے ماخذ کے عین مطابق ہے۔ اگر ہم اس او ایس والی مثال کو مزید آگے بڑھائیں نا، تو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں حضرت علی کا ایک نہایت ہی گہرا قول ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ خدا کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ موجود ہے، لیکن مادی طور پر اس سے جڑا ہوا نہیں ہے، جسے عربی میں مقارنہ کہتے ہیں، اور وہ کائنات کی ہر چیز سے الگ ہے، لیکن اس سے کٹا ہوا یا ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے۔ زبردست! یعنی ساتھ ہے مگر جڑا ہوا نہیں، الگ ہے مگر کٹا ہوا نہیں۔ بظاہر یہ الفاظ ایک تضاد لگتے ہیں، لیکن اس ڈیجیٹل انالوجی کے تناظر میں یہ مکمل طور پر لاجیکل لگتے ہیں۔ جی بالکل، یہ اسی آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے جو ہارڈ ویئر کے ہر حصے کے ساتھ ہے، مگر خود ہارڈ ویئر نہیں ہے۔ صحیح، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ اگر ہم پہلے ہی اتنے قریب ہیں، اگر خدا پہلی رگے چاند سے زیادہ نزدیک ہے اور اس کا سسٹم ہر جگہ نافذ ہے، تو پھر دین میں تقرب الہی یا کلوزنس حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب سگنل پہلی فل ہیں تو پھر انسان اپنی عبادات سے کیا مزید قرب حاصل ہارتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم کنیکشن ہے جسے کلیئر کرنا ضروری ہے۔ تفسیر المیزان اس حوالے سے بڑی خوبصورت وضاحت پیش کرتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں تقرب کا مطلب کوئی مادی فاصلہ کم کرنا نہیں ہے۔ تو پھر تقرب کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقرب کا مطلب دراصل انسان کا اپنے شعور اور ارادے کے ذریعے خدا کی رحمت کے نظام میں داخل ہونا ہے۔ دیکھیں، خدا کا وجودی قرب تو ہر انسان، حتیٰ کہ ہر بے جان چیز کو بھی حاصل ہے۔ ہاں، وہ تو آپریٹنگ سسٹم کی طرح سب کے لیے ہے۔ بالکل، لیکن جو مقام قرب عبادات سے ملتا ہے وہ دراصل اسپرچل ریزوننس ہے۔ جب بندگی اور خالص اوبیڈینس کے ذریعے انسان اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو وہ روحانی طور پر خدا کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ فزیکل جیوگرافی کی نہیں بلکہ ایک اسپرچول فریکوینسی کی بات ہے۔ انسان کی سوچ اور عمل کی فریکوینسی خدا کی رضا کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے۔ 100% درست، یہی اصل تقرب ہے۔ یہ نقطہ تو بہت واضح ہو گیا، لیکن یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر قربت کا یہ عالم ہے تو پھر قرآن میں جو ایک اور ٹرم بہت استعمال ہوتی ہے، لقاء اللہ، یعنی خدا سے ملاقات، تو اس کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ ہاں، لقاء اللہ کا کانسیپٹ واقعی بہت الجھن پیدا کرتا ہے۔ بالکل، مطلب جب ہم لفظ ملاقات سنتے ہیں تو ذہن میں ایک خاص وقت اور جگہ کا تصور آتا ہے نا، جیسے کوئی طے شدہ میٹنگ ہو یا کیلنڈر انوائٹ ہو۔ تو جب خدا کا جسمانی اور ہم پہلے ہی اس کے اتنے قریب ہیں تو یہ کیسی ملاقات ہے؟ صحیح بات ہے۔ کیا یہ قیامت کے دن کوئی آمنا سامنا ہوگا یا یہ محض ایک استعارہ ہے جسے ہم غلط فہمی میں لٹرل سمجھ رہے ہیں؟ یہ شاید اس پوری بحث کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ لفظ لقاء کا لغوی مطلب واقعی دو چیزوں کا آپس میں ملنا یا آمنا سامنا ہونا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 5 میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ جو کوئی خدا سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو خدا کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ تو پھر تفاسیر اس کو کیسے ایکسپلین کرتی ہیں؟ ماں کا ماننا تھا کہ چونکہ خدا سے فزیکل ملاقات ناممکن ہے، اس لیے یہاں ملاقات سے مراد فرشتوں سے ملنا ہے یا قیامت کے دن حساب کتاب کا ہونا ہے۔ ہاں، یہ لاجک سمجھ آتی ہے کیونکہ جسم تو ہے نہیں۔ لیکن تفسیر نمونہ بڑی سختی سے اس لفظ کو محض ایک استعارہ یا میٹافور ماننے سے انکار کرتی ہے۔
استعارہ ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ کوئی تو ٹھوس عقلی دلیل ہوگی ان کے پاس۔ ان کی دلیل قرآن کے اصول تفسیر پر مبنی ہے۔ وہ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو ان کے حقیقی معنی سے ہٹا کر استعارے میں بدلنا تب تک درست نہیں جب تک کوئی ٹھوس عقلی اور منطقی رکاوٹ نہ ہو۔ اچھا، تو اگر جسمانی ملاقات ناممکن ہے تو پھر کون سی ملاقات ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ خدا سے فزیکل ملاقات ناممکن ہے لیکن روحانی ملاقات ممکن ہے۔ اسے عربی میں شہود باطنی کہتے ہیں۔ شہود باطنی، یہ تھوڑا ٹیکنیکل لفظ ہے۔ ہاں، مطلب تفسیر نمونہ کے مطابق ہمیں لفظ ملاقات کو ڈاؤن گریڈ کر کے فرشتوں کی ملاقات تک محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعی خدا ہی سے ملاقات ہے، لیکن یہ جسمانی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل اور روح کی آنکھوں سے ہے۔ دل اور روح کی آنکھوں سے دیکھنا، اگر ہم اس کانسیپٹ کو مزید آسان فہم بنائیں تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ یہ روحانی ملاقات یا انر وٹنسنگ کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے یوں سمجھیں کہ اس دنیا میں انسان مادی چیزوں میں اتنا الجھا ہوا ہے کہ انسان کے روح اور خدا کے درمیان اس دنیاوی اسباب کے موٹے موٹے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم دنیا میں پھنسے رہتے ہیں۔ بالکل، ہم دنیاوی اسباب کو دیکھتے ہیں، دولت کو دیکھتے ہیں، طاقت کو دیکھتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے جو الٹیمیٹ پاور ہے یعنی مسبب الاسباب، اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم کائنات کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں لیکن ڈیزائنر پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو پھر قیامت کے دن کیا بدلے گا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تفسیر نمونہ کے مطابق اس دن عالم مادہ کے یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ ہر انسان، چاہے وہ نیک ہو یا بد، اس پر یہ حقیقت 100% کلیئر ہو جائے گی کہ کائنات کا اکلوتا مالک اور طاقت صرف خدا ہے۔ زبردست، یعنی سب کچھ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ جو اچانک مکمل علم اور یقین حاصل ہوگا، جہاں انسان کے اور خدا کے درمیان کوئی مادی حجاب نہیں رہے گا، یہی دراصل لقاء اللہ ہے۔ حضرت علی نے بھی سورہ بقرہ کی تفسیر میں اسے موت کے بعد حشر و نشر کے پروسیس کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن کوئی فزیکل دیدار نہیں ہوگا، بلکہ کلیئرٹی آف ٹروتھ ہوگی۔ وہ جو دنیاوی ایلوژنز اور اسباب کا پردہ ہے وہ گر جائے گا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ لیکن یہاں ایک اور تھاٹ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اگر یہ ملاقات، یہ شہود باطنی دراصل دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو کیا یہ کلیئرٹی صرف مرنے کے بعد قیامتی کے دن حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ایگزیکٹلی۔ انسان اس دنیا میں بھی اپنی روزمرہ زندگی میں یہ مائنڈ سیٹ اپنا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک اور پریکٹیکل مثال آ رہی ہے۔ ہاں بتائیں، کون سی مثال ہے؟ ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم کوئی بہت مشکل کانسیپٹ یا کوئی کمپلیکس فلسفہ پڑھ رہے ہوں اور گھنٹوں کی محنت کے بعد اچانک ذہن میں ایک دم روشنی سی ہوتی ہے، ایک آہا مومنٹ آتا ہے۔ انسان بے ساختہ کہتا ہے، ہاں اب میں دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں بالکل، وہ جو ایک دم سے سمجھ آ جاتی ہے بات۔ جی، اب ظاہر انسان ان مادی آنکھوں سے کوئی نئی چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ کتاب کے صفحے پر تو وہی پرانے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، لیکن انسان کی عقل اور اس کا دل اس کانسیپٹ کو مکمل کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو کیا یہ شہود باطنی، یہ دل سے خدا کو دیکھنا، اسی قسم کا کوئی انتہائی ایلیویٹڈ ایکسپیرینس ہے جو انسان اسی دنیا میں محسوس کر سکتا ہے؟ ماخذ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیا واقعی کوئی ایسی روایت ملتی ہے ہمیں؟ جی ہاں، نہج البلاغہ میں ایک بہت ہی مشہور اور فکر انگیز واقعہ درج ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام زیلب یمانی تھا۔ وہ حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے ایک بڑا ڈائریکٹ اور چیلنجنگ سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا اس نے؟ اس نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ اب دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کا ماڈرن انسان بھی مذہب سے پوچھتا ہے کہ اگر خدا موجود ہے تو کیا کسی نے اسے دیکھا ہے؟ اور ظاہر ہے زیلب یمانی کا ذہن بھی اسی مادی اور فزیکل دیکھنے کی طرف ہوگا۔ تو امام نے اس سوال کو کیسے ہینڈل کیا؟ امام نے ایک ایسا جواب دیا جو روحانیت کی تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں اس کی عبادت کروں جسے میں نے دیکھا نہیں؟ واہ، یہ جواب تو انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی خدا کو دیکھا ہے۔ بالکل، لیکن چونکہ ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ فزیکل دیدار ناممکن ہے، تو امام نے اس دیکھنے کو کیسے ایکسپلین کیا؟ کیونکہ زیلب یمانی بھی یقیناً کنفیوز ہوا ہوگا۔ ہاں، وہ بھی اس جواب پر حیران ہو گیا اور اس نے فردر ایکسپلینیشن مانگی کہ آپ نے کیسے دیکھا؟ تب امام نے وہ گولڈن رول بیان کیا
جو ہمارے آج کے اس پورے موضوع کی جان ہے۔ وہ رول کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ظاہر کی آنکھیں اسے کبھی نہیں دیکھ سکتیں، بلکہ دل اپنے سچے ایمان کی حقیقتوں سے اسے محسوس کرتے ہیں اور پاتے ہیں۔ دل کی آنکھیں، سبحان اللہ! یعنی امام فرما رہے ہیں کہ وہ جو کلیرٹی اور وہ جو آہا مومنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے نا، یہ اس کی سپریم لیول ہے۔ جب انسان کا دل مادی دنیا کی آلائشوں سے پاک ہو جائے، اس میں تقویٰ اور سچی بندگی کے ذریعے اتنی پیورٹی آ جائے، تو اسے کائنات کے ہر ذرے میں، ہر نظام میں خدا کی قدرت نظر آنے لگتی ہے۔ تو پھر اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی؟ بالکل، اسے کسی فزیکل شکل کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس کا دل حقائق کو اتنی کلیرٹی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے خدا کا وجود دن کی روشنی سے بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ مطلب ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ مذہب کا مقصد ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، مرنے کے بعد کسی دوسری دنیا میں لے جا کر خدا سے ملوانا ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام مواخذ اور تفاسیر تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ یہیں اسی لمحے انسان کے اپنے اندر چل رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک انر جرنی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو قرآن، تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں سمرائز کریں تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ خدا کا قرب فاصلوں کا مٹنا نہیں ہے، کیونکہ فاصلہ تو سرے سے کوئی ایشو تھا ہی نہیں۔ صحیح، فاصلہ تو مادی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل، خدا کا قرب دراصل انسان کے اپنے دل کے پردوں کا ہٹنا ہے۔ جب کوئی انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے خدا کے قریب ہونا ہے تو اسے کہیں باہر کسی جغرافیائی مقام کی طرف سفر نہیں کرنا، بلکہ اپنے اندر جھانکنا ہے۔ بے شک، یہی اصل قرب الہی ہے۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسا تھاٹ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ضرور بتائیں، وہ کیا تھاٹ ہے؟ اگر خدا پہلے ہی ہماری رگے جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے تو شاید انسان کی اسپرچول جرنی کا، اس کی پوری زندگی کی تگ و دو کا مقصد خدا کو کسی دور دراز مقام پر تلاش کرنا نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جو ہستی کبھی کھوئی ہی نہیں، اسے تلاش کیسا؟ ایگزیکٹلی، جو ہمارے اپنے وجود کی بنیاد ہے اسے کہاں ڈھونڈے؟ شاید ہمارا اصل مقصد اپنے ہی دل پر پڑے ان دنیاوی پردوں کو، ان مٹیریل اٹیچمنٹس اور اس انا کو ہٹانا ہے جو ہمیں اس کلوزنس کو محسوس کرنے سے روکتے ہیں۔ خدا تو ہمیشہ سے وہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہاں موجود ہیں؟ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو، مولانا صادق عباس۔